अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मैं हूँ ज़रार खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान, या जूम पर हैं वसतुल्लाह ख़ान। और आज कॉलर्स डे है, हम आपकी ही बातें सुनेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का जवाब भी दें। पहले कॉलर हैं मोहम्मद अकील साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। जी अच्छा सर जी, मेरा एक तो आज का जो हादसा हुआ है लियारी में, बिल्डिंग जो गिरी है। अब आप ये देखें, आज बिल्डिंग गिरते ही तमाम इदारों के नोटिस वगैरह पेपर जी वर्क उन्होंने पूरा करके दिखा दिया कि भाई हमने 2 जून को ये पेपर जमा कर दिया, ये नोटिस दे दिया, यूटिलिटी कनेक्शन कर दिया, सारी चीजें बातें कर दी। 24 घंटे भी नहीं गुजरे। ठीक है, कितनी क्विकली काम कर रहे हैं। हम्म, तमाम बिल्डिंग को उनको ये इजाजत नहीं दी, उन्होंने ग्राउंड+5 की इजाजत दी, छोटी सी इमारत को इस बिल्कुल पैक एरिया के अंदर, सबसे बड़ा फॉल्ट के एरिया, मगर क्या हम इसको कुछ नहीं कह सकते। इसमें जो सिस्टम चल रहा है वो चलाते रहेंगे, इसको कभी नहीं सही ऐसा ही करेंगे। है। दूसरा मेरा दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो अभी हमारे यहाँ लास्ट अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है अपोजिशन के लिए सीट्स का, इसमें मैं ये कौन कहता हूँ सा? मेरी सही सही दोबारा बोलेंगे? अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है जो सीट्स का, जो है ना, जो रिजर्व सीट्स का, जी जी इसके जी। सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेहतर ये होगा पाकिस्तान के लिए, सब पार्टियों के लिए, जो हुकूमत इस वक्त कर रही है पार्टियां, वो एक जानिब हो जाए। टोटल अपोजिशन वो तमाम की तमाम इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकल आए, रिजाइन दे दें। उसके बाद इनको बोले आप हुकूमत चलाएं पूरे 5 साल, आपको कोई नहीं ऑब्जेक्शन करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो कानून बनाने बनाते हैं, अगले 10 साल भी अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं कर लें। किसी को और बड़ी पोस्ट देना चाहते हैं, कोई और बड़ा ओहदा देना चाहते हैं, आप देते जाएं। सदर को भी फील्ड मार्शल सदर कर लें, वजीर आजम को एक्स्ट्रा मार्शल कर लें, जो भी कर सकते हैं। और तो ये करने के बाद फिर आवाम को बोले अब हमने ये किया। क्योंकि देखिए सो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। कारोबार बजट आपने बनाया, 10% तनख्वाह बढ़ाई, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया। अगर आप देखा जाए 800 रुपये अपनी बेसिक पे 10,000 भी होगी अगर, तो उसमें 1,000 रुपये बढ़े। पेट्रोल आपने 9 रुपये बढ़ा दिया, यानी पर डे उसको बेचारे को 500 रुपये का पर डे देना है। आपने बढ़ाई तनख्वाह क्या है गवर्नमेंट के मुलाजमीन की। इस सिस्टम को कैसे मुल्क चलाएंगे? मेरी यही राय है, आप जैसे लोग, दानिश्वर लोग, इस पे बात तो करते हैं। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, वाहिद आपका प्रोग्राम है टीवी पे देखता हूँ, बाकी मैंने टॉक शो देखना बंद कर दिया, क्योंकि एक अपोजिशन का आ जाता है, एक वो आ जाता है, दोनों अपनी बाजाम कहानी सुना रहे होते हैं। बस सर ये इस अलमिया को आप ही लोग इसको डिस्क्राइब करें, इसके फैसले आप करें। मेरा ख्याल है कि अच्छा, पहले तो जो रिज़र्व सीट पर आपने बात की, मेरा ख्याल है कि अगर ऑपोजिशन इस्तीफ़े ना भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अच्छा आइडिया है। और मेरा ख्याल है कि पिछले 2-3 रोज़ में हमने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि जी अब मतलब सारी पावर तो आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, और कोई बहाने भी नहीं बचे। तो ठीक है, जैसे चला सकते हैं फिर चलाएं, और हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। जहाँ तक लियारी की बात है, वसत आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। लियारी में जो हादसा हुआ है, जाहिर है कि काबिल अफसोस तो है, लेकिन मुतवक्को है। इसलिए कि ये जो पुराना कराची है, इसमें अक्सर ऐसे हादसात होते रहे हैं। कम से कम मैं पिछले 40-50 साल से देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 2/3 जो बिल्डिंग्स हैं, 2/3 बिल्डिंग्स, वो रहने के काबिल नहीं है, लेकिन उनमें जाहिर है कि हजारों लोग रह रहे हैं। इस फिर ये है कि छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। मसलन आप इससे अंदाजा लगाएं कि 80 गज के प्लॉट पे 5-5, 6-6 मंजिलें जो है वो बनाई गई हैं। लोगों ने खुद नहीं बना ली, लोगों में इतनी ताकत नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर्स, पुलिस, वो सब सब मिल मिला के एक खड़ी कर देते हैं बिल्डिंग। लियारी को छोड़ें, गुलशन इकबाल जहाँ मैं रहता हूँ, जो निस्बतन लियारी के मुकाबले में कहते हैं कि बेहतर इलाका है, वहाँ मेरी गली में 80 गज के प्लॉट पे 8-9 मंजिलें बनी हुई हैं। और उसमें होता यही है कि घपला होता है मेजरमेंट में, और उसके बाद इजाज़त मिल जाती है। तो आपको याद होगा कि पुराने शहर में पिछले साल या उससे पिछले साल कोई साहब खैरात बांट रहे थे, जी और एक हुजूम था और भगदड़ मच गई थी, और उसमें 10 से ज़ायद औरतें और बच्चे हलाक हुए थे।
وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تنگ تنگ گلیاں, لوگ وہاں سے نکلنے پہ تیار نہیں ہیں, جائیں بھی تو کہاں جائیں. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے, اور میں اتھارٹیز کی بات تو کر رہا ہوں, لیکن اتھارٹیز اگر ان سے کہیں کہ جی خالی کریں اس لیے کہ یہ انسانی جان کے لیے خطرہ ہے, یہ بلڈنگیں انگریز دور سے ہیں, بہت ساری بلڈنگیں, تو لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب اچانک بلڈنگ گر پڑتی ہے تو پھر ہاہاکار مچتا ہے, پھر ریاست کی بے انتظامیاں یاد آتی ہیں, حکومت, کرپشن سب یاد آ جاتا ہے. 1 مہینے بعد بالکل نارمل ہو جائے گا. جی اور اگر یہ جو بلڈنگ منہدم ہوئی ہے اور اس کی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ایک اور بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے, the system is working as it does. اگلے کالر ہیں ہمارے مبین الاسلام صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زرار صاحب کیسے ہیں آپ؟ نئی دلی مبارک ہو آپ کو. صحیح, شکریہ. ابھی وہ مطلب عارضی وہ مہمان ہے, ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا اچھا, کوئی گیا ہوگا باہر, آپ کیا چھوڑ جب تک اس کی ٹانگ بہتر نہ ہو جائے تو اس وقت تک تو میرے ساتھ ہی ہے. جی مجھے وسعت اللہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ انہوں نے پچھلے پروگرام میں جو بات کہی اس سے ذہن میں آیا ہے کہ اگر آپ ذرا سا تفصیل سے اس کا جواب دے سکیں کہ جس ملک نے بھی جوہری توانائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو کی حکومت کو ہٹا دیا گیا اور بعض حکومتوں کو تو عبرت کا نشان بنا دیا گیا, خواہ وہ امریکہ کے قریب ہی کیوں نہ ہو. جس کی سب سے بڑی مثال شاہ ایران کا ہے, حکومت سے ہٹانا. جب شاہ ایران اپنی تاج پوشی کا میرا خیال جشن منا رہے تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ امریکہ کے سفیر نے واپسی میں اپنے ساتھ بیٹھے والے آدمی سے کہا تھا کہ یہ اگلے سال شاہ صاحب شاہ ایران اس ملک کے سربراہ نہیں ہوں گے. یہ سنا ہے کہ یہ بات ہے نہیں. تو یہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, پہلے تو صرف طاقت کا دور تھا, اب تو یہ طاقت, سازش, جھوٹ, ہر جگہ وہ آپ اپنے بلڈنگ گرنے کا معائنہ دیکھ لیں یا آپ کیا کہتے ہیں پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں. تو ایسے موقع پہ عام آدمی کہاں جائے اور کیا کرے, اس کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ ان سے ہو سکے تو وسعت اللہ خان صاحب سے کئی سوال پہ روشنی ڈال دیں. اصل میں انہوں نے, مبین صاحب نے 2-3 سوال مکس کر دیے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. چلے وہ جوہری توانائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں, جوہری معاملہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, غالباً مرزا غالب کے زمانے کا ہے, کہ دربار میں جانے کے لیے انہوں نے دربان سے پوچھا کہ میں چلا جاؤں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا مگر یہ جو 2-3 لوگ ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھوڑی. اس کا یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ہے, اور یہ جو کون سا معاہدہ ہے جس کے 197 ممالک این پی ٹی سے 5 ملک باہر ہیں. جنوبی سوڈان کو تو خیر جانے تھے, وہ تو ابھی نئی مملکت ہے, اس کا باہر ہونا نہ ہونا برابر ہے. شمالی کوریا, اسرائیل, بھارت اور پاکستان این پی ٹی سے باہر ہونے کی وجہ سے یہ جوہری طاقت بن پائے. اور اگر یہ این پی ٹی پہ سائن کر دیتے 1968 میں یا اس کے بعد, تو ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو لیبیا کا, سیریا کا, عراق کا, ایران کا ہوا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے, حالانکہ میں بڑا عجیب سا محسوس کروں گا یہ بات کہتے ہوئے, کہ 4 یہ جو ممالک ہیں انہوں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ این پی ٹی میں شامل نہیں ہوئے. اس لیے ایک دفعہ جب آپ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ معاہدے میں یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ معاہدہ, تو آپ باہر نکل سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد بہت مار پڑتی ہے. شمالی کوریا اس لیے بچ گیا کہ اس کے پاس آلریڈی جوہری صلاحیت موجود تھی, اور جو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں این پی ٹی, ان کو اندازہ نہیں تھا صحیح معنوں میں کہ اگر ہم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اس لیے وہ بال بچ گیا. اچھا, جو ممالک این پی ٹی میں شامل نہیں ہے ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے,
وہ انسپیکشن سے مبرہ ہیں، وہ IAEA کو اجازت دیں آنے کی انسپیکٹرز کو یا نہ دیں، وہ آزاد ہیں. لیکن ایک دفعہ اگر آپ NPT کا حصہ بن گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ جوہری جو اسلحہ ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور NPT کا جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اگر آپ نے ذرا ڈیفینیٹلی معاہدہ پڑھا ہوگا، اس میں انہوں نے 5 طاقتوں کو لیجیٹمیٹ نیوکلیئر پاورز کا درجہ دیا ہے، جی یعنی وہ برہمن ہے. اس کے علاوہ جو کوئی اگر کوئی NPT کا سگنیٹری ہے وہ اٹیمپٹ کرے گا اسلحے کی تو اس کو دے مار 4.5 وہ لٹا دیں گے. تو اس سے زیادہ غیر منصفانہ معاہدہ میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے. اور انڈیا اور پاکستان کا یہ موقف درست ہے کہ بھائی انتہائی غیر منصفانہ معاہدہ ہے، ہم کیسے اس میں شامل ہیں. بالکل. جہاں تک جوہری ہتھیار، کیونکہ یہاں پہ توانائی سے زیادہ میرا خیال ہتھیار کی بات ہو رہی ہے، اسلام صاحب کا اشارہ یہیں تھا، میں بہتر ہے کہ بندہ نان فائلر ہی رہے، جو پہلے بھی یہ بات کی ہے. جی اچھا، مبین الاسلام صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک جو وہاں پر پوائنٹ ریز کیا تھا، کیونکہ یہ جب آپ نے کی تھی نا وسعت یہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، میرا خیال ہے اسی ہفتے کیا تھا شاید، ایک تفصیلی سیگمنٹ 2 سیگمنٹ کیے تھے، تو اس کے بعد مجھے بھی کئی لوگوں کے میسیجز آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار کیا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ شاہ کی حکومت گری ہے. تو میری ناقص رائے میں نہیں، یہ نہیں تھا. مطلب جو 1979 میں اسلامک ریولیوشن آئی ہے ایران میں، وہ میرا ویسٹرن سپانسرڈ تو آخرکار نہیں تھی. تو اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. وسعت میرا خیال ہے آپ بھی اگری کریں گے میرے ساتھ اس پوائنٹ پر. اس کی وجوہات دوسری تھی. تو امین وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اوپر سے لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ہو رہا تھا اور پھر یہ ہو گیا، تو شاید یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. میرا نہیں خیال، یہ ایک بہت پھر ایک لمبی اور تفصیل سے اس پہ بات کرنا چاہیے. شاید کسی دن ہمیں ایران کی ریولیوشن پر بھی ایک پروگرام کرنا چاہیے، لیکن حال میں تو نہیں ہوگا. کون؟ راہیل اشر ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے زوار بھائی؟ کیسے ہیں؟ خیریت سر؟ بالکل خیریت. میں بات کروں گا یہ جو جی ابھی پیٹرول کا ملا ہے ہم لوگوں کو بڑا اچھا جھٹکا دے کے، اس کے حوالے سے میں سارا بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ جی پہلے جب انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آئی آپ نے کہا جی بجلی کے بل کم کر دیں گے، پھر بلوچستان میں لگا دیں گے، پھر جب پیٹرول کم کرنا ہوتا تو IS 1 روپے 20 پیسے 30 پیسے، اور جب بڑھانا ہوتا تو 8 9 روپے بڑھا دیتے. میں بتاؤں ذرا بھائی آج کچھ سامان دینے گیا، پچھلے مہینے سے اس مہینے میں 7 سے 8% ہر چیز میں مہنگائی ہے. میں نے اس سے بولا بھائی کیا ہو گیا؟ کہتا جی پیٹرول بھی تو 8.5 روپے بڑھا ہے. میں نے اس سے کہا جی جب بڑھ جائے گا، جب کم ہوگا آپ کم کریں گے؟ اس نے مجھے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی نا وہ میرے لیے بڑا اچھا جواب تھا. ذرا بھائی تو یہ یار ہم جو لوگ ہیں بتائے پریشانی رہتے ہر مہینے، پچھلے مہینے سے بڑھ جائے گا، اسی طرح اگلے مہینے بڑھ جائے گا، ایسا ہی ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو ایسا ہی ہے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ کچھ مہنگائی جو کہتے کچھ آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا یہ ساری گورنمنٹ کی وہ جو ہیرا پھیری ہوتی ہے کتابوں کی، اسی کی کتابوں کی ہیرا پھیری ہے؟ بازار میں جائے تو بالکل نہیں پتہ لگتا کہ کوئی کمی ہوئی ہے. تو یہ تو ہے. وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا what goes up must come down. یہ ہر ایک چیز پر اپلائی ہوتا ہے سوائے قیمتوں پہ. ایک دفعہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں نا تو پھر وہ بہت آرام سے بڑی مشکل سے نیچے آتی ہیں. تو یہ تو ایک ریالٹی ہے. اور جہاں تک یہ پیٹرول بم کی بات کی ہے، اس کے ساتھ پھر یہ کچھ امپورٹ ڈیوٹیز پہ بھی بڑا مزیدار کام ہوا ہے کہ جو SUVs ہیں، اسموکڈ سامن ہے، اس طرح کے جو پروڈکٹس ہیں ان پر ڈیوٹی کم کر دی ہے، باقی چیزوں پر بڑھا دی ہے. آپ نے شاید کبھی نکولو ماکیاویلی کا سنا ہو راہیل صاحب، مجھے پتہ ہے وسعت آپ نے تو سنا ہے اور پڑھا بھی ہوگا. تو ان کا ایک کہنا تھا، انہوں نے ایک مینیول لکھی تھی دا پرنس کہ حکمرانی کس طرح کی جائے. تو اس نے کہا تھا کہ جب آپ عوام کے لیے کوئی اچھائی کر رہے ہو نا، تو اس کو بالکل سلولی کرنا، مطلب ایک کی تو پھر 6 ماہ بعد دوبارہ کرنا. لیکن جب ان کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دے ہو نا تو ایک دم سے بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا کرو، تاکہ ان کو سمجھ نہ آئے کہ کس چیز کے اوپر کمپلین کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے حکمرانوں کی بھی یہی سوچ ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. جی اور کوئی کالر ہے ہمارے پاس؟ مظہر علی شاہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ بالکل خیریت. اچھا، آج بھی وہی مہنگائی کا رونا چل رہا ہے تو وہی چلے گا. چلائیں. 2 ہفتے پہلے میں نے دواؤں کے قیمتوں پر کوئی بات کی تھی،
तो आप लोगों ने कहा था कि शायद कोई आप प्रोग्राम करेंगे, तो कल मैंने प्रोग्राम देखा था, आप लोगों ने 2 मेडिकल के लोग बुलाए हुए थे। एक तो मेरा ख्याल है कोई फार्मा इंडस्ट्री के एमडी थे और एक कोई जो है लाहौर से थे, लेकिन कीमतों पर बात नहीं है। आप लोगों ने जो बात की थी वो डॉक्टर और मेडिकल वो हाँ एक और चीज का फॉलो अप हो रहा था जी। हाँ वो तो, लेकिन कीमतों पर कोई बात नहीं हुई। कीमतें तो अब मैं पिछले दफा बता चुका हूँ कि एक इनहेलर जो मैं 400 का लेता था 500 का, वो 2200 रुपये का। 5-6 जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उसमें रुकावट नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं ना कहीं तो जा रुके या सफीना दिल, कीमतें कहीं रुक नहीं रही हैं, हर बेज की अलग कीमत है। अगर मैं आज इस महीने मैंने 1200 की दवाई ली है तो वो अगले महीने में 1400 रुपये की लूंगा। तो इसके ऊपर ये पूछना था कि क्या कोई ये जो फार्मा इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री की तरह फार्मा इंडस्ट्री के मालिकान भी असेंबली में बैठे हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है कि कोई कहीं एक जगह रुक जाए, वो तो है ही नहीं। अच्छा, ये फिर जो हमारी जो बिग 3 है, जिनको मैं बिग 3 कहता हूँ, किनको हाँ दोबारा कहें, मैं आप बता, प्राइम मिनिस्टर साहब, इम्पोर्टेड वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक, ये हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दफा ये कवाली गाते हैं कि ये इतने डिजिट जो है महंगाई कम हो गई है जी। अभी किसी एक आम आदमी से आप भी 3 फोन आए, उसमें मेरा ख्याल महंगाई का जिक्र था जी। चौथा मैं ये दवाई दे रहा हूँ, हर महीने ग्रोसरी का बिल जो है 5-6 हज़ार बढ़ा होता है। दवाओं का बिल जो हम पेंशनर की आधी पेंशन उसमें खत्म हो जाती। अच्छा, दवाओं पर एक मैंने और बात करनी, चलें कीमत हम तो पेट काट कर ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सितम की बात यह कि 2 नंबर दवाएं 2 नंबर तो पहले होती थी, वो थोड़ा शरीफाना लफ्ज़ था, अब तो 5 नंबर है। मतलब दवा होती ही नहीं है उसमें। मैंने आंख के जो है ड्रॉप्स डालता हूँ मैं 5-7 साल से, वो प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, वो मैंने पिछले हफ्ते वो लिया, जैसे मैं डालता गया पूरा महीना मेरी आंख तकलीफ में रही, उसको जब दूसरा चेंज किया लिया तो फिर थोड़ा तकलीफ में मैं आया, रिलीफ मिला। तो ये भी कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं कि जो दवाएं जाली घूम रही हैं तो उनके ऊपर कोई तो स्टेप उठा ले। बड़े शहरों में, छोटे शहरों का तो हाल ही उनका तो तबाह तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, जो भी चाहे करें, लेकिन जाली दवाओं पर मेहरबानी करके कोई आप प्रोग्राम करें। तो पिछले दफे पीएम साहब ने कहा था कि जाली दवाओं पर कोई काम करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। दवाएं कितनी महंगी हो रही हैं उस पर भी कुछ नहीं होता, लेकिन तो जो जिनके ब्रांड जो नेम हैं वो तो अपने तौर से दवाओं के ऊपर छापे लगाएं कि भाई तो जाली दवाएं स्टोरों पर बिक रही हैं बड़े शहरों में, कम से कम उसके ऊपर तो कोई स्टेप निकलना चाहिए ना। तो आप लोग कोई ऐसा कोई प्रोग्राम करें कि हम जैसे बूढ़ों के लिए कोई दवाओं की कीमतों में थोड़ी कमी आ जाए, और जो भी दवा मिले तो कम से कम असली तो मिले ना। 2 नंबर ही चलेगी, 2 नंबर भी थोड़ा बहुत 5 नंबरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपका यही कहना है ना, मतलब 2 नंबरी में तो फिर भी चलें, शायद थोड़ी सी दवा मिल जाए, लेकिन उससे आगे में तो फिर जान का भी ख़तरा होता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे जो सरकर्दा हेल्थ रिपोर्टर हैं भट्टी साहब, वो इसके लिए बेस्ट होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगर ड्रैप का कोई नुमाइंदा आ जाए तो उनको भी हम शो में प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। फौजुल कबीर साहब हैं भावलपुर से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आ रही है सर। क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, आप सुनाएं। तो सर एक तो आपके लाइंस पे माशाल्लाह काफी रश होता है, आज कम है, आज कम है तो मैं भावलपुर से भी आ गया ना, देख लें। तो अच्छा, एक तो ये कि अभी बात हो रही थी कि पेट्रोल 8 रुपए फिर बढ़ गया और महंगाई का बम फिर। मुझे समझ नहीं आती कि जब हमने 15 दिन बाद हर दफा ये एक नया बजट बनाना होता है, फिर ये एनुअल बजट क्यों आता है? रिवायत है। अच्छा ठीक। दूसरा ये है कि जी बहुत 3-4 प्रोग्राम्स में जिलानी साहब नजर नहीं आ रहे। वो अभी इंशाल्लाह ताला मंडे से ज्वाइन करेंगे। कभी कभी बंदी को छुट्टी भी लेनी होती है ना तो वो एक हफ्ते के लिए हमारे साथ नहीं थे जी। दूसरा वुसअतुल्लाह खान साहब ने आमों की फरमाइश की थी, लेकिन मुझे एड्रेस नहीं भेजा। आम पक गए हैं, इतला दे दूं कि आम पक गए हैं और अच्छे वाले पक गए हैं, तो आप एड्रेस भेजें तो मैं आपको मेरा ख्याल है कि अभी वुसअतुल्लाह साहब भी कल परसों से एक हफ्ते के लिए नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो वो आप मुझे भी भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करके मैं दो तीन उनके लिए मैं छोड़ दूंगा पीछे। नहीं, मैं तीनों का एड्रेस मांगता हूँ।
آپ لوگوں کو وہ کوئی ایک کی شرط نہیں ہے، لیکن فرمائیے. اب اگر میں نے ہاں کہہ دیا نا تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ کی کال اس لیے لگتی ہے کیونکہ آپ ہمیں آم کھلا رہے ہیں. مطلب ویسے ہی لفافہ خور کا تو الزام لگتا ہی رہتا ہے، آپ اس کو کنفرم کرا دیں گے یار. جی وسعت کچھ کہہ رہے ہیں. جی وسعت. دیکھیں گرمیوں میں تو اس لیے کال لگتی ہے فوزل کبیر صاحب کی کہ وہ آم کی بات کر رہے ہیں کہ آم بھیجنا چاہتے ہیں. سردیوں میں کیوں لگتی ہے؟ ہاں یہ بھی ہے. وہ آم چلیں وہ اتنا دور کوئی سوچتا نہیں ہے وسعت. نہیں لیکن آپ اپنا نمبر دے دیں پروڈیوسر صاحب کو. بالکل آم میں کوئی مذاق ہوتا بھی نہیں ہے سر. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح کا مذاق کسی کو نہیں پسند. ہاں اور باقی سب خیر؟ جی الحمدللہ سب خیریت، بس مہنگائی کافی ہے. اب وہ باقی لوگوں نے اتنا کہہ دیا کہ میں مجھے مزید کہنے. ہاں وہی پھر وہ ریپیٹ میں ہی ہو جاتا ہے. ریپیٹ ہو جائے گا. جی جی چلے بہت شکریہ فوزل کبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. محمد باسط ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی سر. بات یہ ہے کہ جی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ میں صبح جب دیکھتا ہوں تو تمام جو ہے ٹریفک پولیس والے ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ شکار پکڑ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو کراچی یونیورسٹی جاتے ہیں یا این ای ڈی جاتے ہیں یا بیریا جاتے ہیں، ان پہ فوکس ہوتا ہے، ان کو پکڑتے ہیں بچوں کو اور گاڑیاں بند کر دیتے ہیں. اب پہلے تو یہ کرائے بڑھ گئے ہیں، پیٹرول بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب 3 آدمی اگر اسکوٹر پہ بیٹھے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو مجھے ہونی چاہیے جو 3 بٹھا رہا ہے. اب بات یہ کہ انہوں نے جو ہے بالکل لا کے اور پھر 25 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں، آپ نے آن لائن بھی اور لائنوں سے بھی. اب 25 لاکھ ایک دم کیسے نمبر پلیٹس جو ہے نا وہ کسی کی 2200 فیس ہے، کسی کی 1200 فیس ہے. اب یہ ایک ٹینشن پھیلا دی ہے کراچی کی عوام کو. اگر سندھ میں جا کے دیکھا جائے، حیدرآباد میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ کیوں کراچی کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ کراچی کیوں کرنے وہ ہے؟ میری سندھ حکومت سے ایک سوال ہے کہ کیا موٹر سائیکل پر اجرک والی نمبر پلیٹ پر کراچی کے سڑکوں پر جو گٹر کا پانی پڑے گا تو کیا اجرک کی توہین نہیں ہوگی؟ کیا سندھ کی ثقافت اجرک کی سندھ کی پیسوں کے چکر میں جو ہے وہ اجرک کی توہین بند کی جائے؟ وہ اس پر جو کراچی کے گٹر کا پانی لگے گا تو وہ اس کی اجرک کی توہین نہیں ہوگی؟ جناب اعلیٰ آپ بہت اچھا ہے آپ کریں، لیکن ٹائم تو دینا کہ جی 6 مہینے کا ٹائم ہے. 25 لاکھ موٹر سائیکلیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹھ جائیں، یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے، 3 مہینے میں نہیں پرووائڈ کر سکتے. جن لوگوں نے میرے گھر سے بھی لوگوں نے ابھی جو ہے آن لائن اپلائی کیا ہے اور ان کو ایک ٹوکن دے دیا گیا ہے کہ بھائی جان آپ نکال لیں، اور اب آپ کو ڈیٹ کا کوئی پتہ نہیں کہ مہینے بعد ملے گی یا 6 مہینے بعد ملے گی. بھائی جان کہنے کا مقصد ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جو آپ لوگ روک رہے ہیں، جو بیچارہ گھر سے پہلے ہی گھر میں پریشان ہے، جو 70 اب اگر کوئی شیرشاہ پہ جا کے ڈیوٹی کرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے 300 روپے آنے جانے کے لگ جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم 300 روپے کا پیٹرول ڈال کے 3 بھائی ساتھ سے کام پہ چلے جائیں گے، راستے میں اتارتے اور واپسی پہ. تو خدا کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب، خدا کے لیے آئی جی صاحب، ہم لوگوں پہ رحم کریں. ہم پہلے ہی کن میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر یہ ان چکر میں یقین کریں، اب میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ٹریفک والا پکڑ کے موٹر سائیکل نہ بند کر دے کہ نمبر پلیٹ. اب آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جی جو نمبر پلیٹ ہیں پرانی آپ کوئی بھی لگا لیں. ہم نے 500 700 روپے میں اپنی موٹر سائیکل کے لیے لگا لی. اب آپ نے ایک اور قانون لگا دیا کہ جی یہ جو آپ لوگوں نے ڈیمی لگائی ہے یہ نہیں ہوں گی. آپ نے سول سینٹر سے جا کے کرنا ہے، وہ کرنی ہے، وہ اپلائی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. اور دوسری ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کے نام ہونا بہت ضروری ہے. بھائی جان اگر میرے بھائی کی گاڑی ہے یا میرے والد کی گاڑی ہے تو میرے پاس تو اتھارٹی ہے نا کہ میں اس کو چلا سکوں. آخر کب تک آپ لوگ ہم لوگوں کا خون چوستے رہیں گے ہر معاملے میں؟ سر جب تک خون ہے تو وہ چوستے ہی رہیں گے. دیکھیں کراچی ایک نوٹ چھاپنے کی مشین ہے، اور یہ جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے نا، یہ جو مطلب ہر 6 مہینے ہر سال بعد کہتے ہیں نہیں یار اب یہ نمبر پلیٹ صحیح نہیں ہے، اب نئی نمبر پلیٹ لو. یہ تو مطلب آپ کو پتہ ہے یار یہ بھی ایک نوٹ چھاپنے کی اسکیم ہے. حکومت نوٹ چھاپتی ہے اور پھر ان کو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ اتنے ٹائم میں اتنی نمبر پلیٹس تو بنا ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن بات ہے. آپ پورے پاکستان کے کارخانوں کو بھی لگا دیں تو وہ بھی نہ بنا سکیں، تو پھر پولیس کے لیے بھی بن جاتا ہے. اس طرح آپ کو پولیس کی تنخواہیں نہیں بڑھانی پڑتی. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو اتنا اچھا سنہری موقع دیا ہے لوگوں سے نوٹ نکالنے کا، آپ کو مزید تنخواہ کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ون ون ہے.
سب کے لیے سوائے عوام کے لیے. میرے تو یہی پوزیشن ہے. وسعت اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. اس سے آگے بندہ بات بھی کیا کرے. تو میں خیال اگلی کال لے لیتے ہیں. صداقت علی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں صرف یہ ذرا آپ سے بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی جو اپروچ ہے کہ وزیروں کو اور ان سے بات کر لیتے ہیں, لیکن ہم تو عوامی نمائندوں سے بالکل دور ہیں کافی. نہیں بات کرتے ہیں سے ویسے, لیکن صرف یہ میں چاہتا ہوں آپ کسی میئر کو کراچی کے یا وزیر بلدیات ان سے رابطہ کر کے صرف یہ پوچھ لیں کہ کراچی کی جو سڑکیں ہیں کون سا ایسا ٹائم آئے گا کہ ساری کی ساری سڑکیں صحیح ہو جائیں. بس چاہے 1 سال ہو, چاہے 5 سال ہو, چاہے 10 سال ہو, یا وہ کہتے ہیں نہیں بنے گی تو ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائے. خواہ کے اندر وفاق نے یہ نہیں دیا, یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, یہ بیکار کی کہانیاں جو ہے نا روزانہ سننی پڑ رہی ہیں. صداقت صاحب ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ نہیں بنے گی. ہاں. اور دوسرے یہ سارا کیا پیسہ کراچی کی سڑکوں کا ہے, سارا بھٹو پہ لگا دیا کہ انہوں نے؟ یہ میں پوچھتا ہوں ان سے. ہاں یہ ذرا دیکھیے گا, کیونکہ کہیں بھی کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب روزانہ ٹی وی پہ آن کے وہ اس کو برا بول رہے ہیں, اس کو بول رہے ہیں. بھائی آپ کہیں کوئی سڑک نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی یا نہیں؟ صرف یہ ذرا معلوم کر کے ان کو بتا دیں کہ ہم ایک ٹائم دیتے ہیں, ٹائم فریم دے دیں. جب کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سائڈ میں ایک بورڈ لگتا ہے کہ ٹائم آف کمپلیشن, کہ اس ٹائم تک یہ بنے گا 3 سال میں, 4 سال میں. تو سڑکوں کا بتا دیں کہ وہ کون سا ٹائم ہے کہ ساری سڑکیں کراچی کی جو ہے نا بن جائیں گی, 1 سال ہو, 5 سال ہو. نہیں دیکھیں وہ وہ تو شاید آپ کو ٹائم لائن مل بھی جائے, لیکن پھر آپ کو یہ ٹائم لائن نہیں ملے گا کہ کب تک بنی رہیں گی. ہاں کیونکہ روڈ تو بڑی دفعہ بنتے ہیں پھر وہ دوبارہ خراب ہو جاتے ہیں. آخر کار مطلب کانٹریکٹرز کے بھی تو بیوی بچے ہوتے ہیں نا سر, ان کو بھی تو اپنا ان کے پیٹ پالنے ہوتے ہیں. تو گیم کچھ یوں ہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, ایک وقفہ لے لیں. ہمارے اگلے کالر ہیں گلزار حسین صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم گلزار صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سب پہلے آپ لوگوں کو سلام. ماشاء اللہ آپ بہترین پروگرام کرتے ہیں. بہت مہربانی سر. اچھا تھوڑا باتیں تو ساری ہو گئی ہیں, کافی ایشوز پہ آ رہے ہیں, لیکن جیسے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ہمارا ادارہ نا, منسٹری, جی اس کو بالکل ہی جو ہے نا اگنور کیا جاتا ہے. بالکل ہی. اور منسٹر بھی رکھتے ہیں جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے واقف ہی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے تقریباً, موسٹلی ایسے ہی ہوا ہے. اور بجٹ تو بالکل رکھتے ہی نہیں ہے. مقصد ایسے نام کا بجٹ ہوتا ہے, پہلے رکھتے تھے شروع میں تھا, جیسے پی سی سائر ہے, پاکستان کونسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ, اس کی تو بہترین مقصد کام ہوتا تھا, آؤٹ پٹ ہوتی تھی, پروجیکٹس ہوتے تھے, آؤٹ پٹ بھی دیتے تھے, ریسرچ بھی ہوتا ہے. ایون وہ باہر کے کنٹریز والے بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے تھے اسی سائر سے. اور اسی طرح اور بھی ادارے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, بالکل ہی فوکس ہی نہیں ہے. منسٹر نام سے ان کو پروٹوکول دینے کے لیے رکھا جاتا ہے. جی گاڑی پہ جھنڈا لگ جاتا ہے اور کام نہیں ہوتا. جی ہاں. اور دوسرا یہ کہ نیو سائنٹسٹ, نیو بلڈ بالکل اپائنٹ نہیں ہو رہے. مقصد ایک یہ بڑا جو ہے نا آگے فار فیوچر جو ہے بڑا خطرناک ہے دیکھا جائے تو. اس طرح انڈیا کو دیکھیں, اسرائیل کو دیکھیں, یہاں مقصد اور کنٹریز ہیں, بہت بڑی بجٹ رکھی جاتی ہے. اس سال بھی کوئی بجٹ اس کی نہیں رکھی گئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے. وہ تنخواہیں بھی مشکل سے, ان کے میڈیکل بھی بند کر دیے. جی اسی شہر میں پہلے میڈیکل ملتا تھا, وہ بھی ابھی نہیں ملتا. تو مقصد سائنٹسٹ کو بالکل اکیلا جا رہا ہے پیچھے. میں اصل میں یہی بات کرنے والا تھا, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اور آپ ایشوز کو باقاعدہ سنجیدہ اٹھاتے ہیں. تھینک یو. نہیں بالکل گلزار صاحب, مطلب میں آپ سے اگری کر سکتا ہوں. پچھلی دفعہ لاسٹ جو مجھے یاد ہے کہ کوئی تھوڑی بہت منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بات ہوتی تھی, اگر مجھے نہیں پتا کام کتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ میرا خیال ہے کہ فواد چودھری کے دور میں تھا, کیونکہ اور کچھ نہیں تو وہ ایکٹیو تھے, وہ مون والی ایپ بھی لائے تھے, 2-3 اور چیزیں بھی لائے تھے, تو لگ رہا تھا کہ کچھ انٹرسٹ ہے کم از کم. اس وقت تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں کون وفاقی, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صوبوں میں عہدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. وسعت آپ کو کچھ علم ہے اس کے بارے میں؟ ہاں وہ جو ہے نا صدیقی صاحب ایم کیو ایم والے. اچھا وہ ہیں.
وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر. ٹھیک ہے. لیکن گلزار صاحب جہاں تک اب اگین سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان میں انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کوئی ترقی نہیں کر لیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں. میں ایک آپ کو چیز بتا سکتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا سورف جو سیمی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ حد تک کام ہو بھی رہا ہے. ایک ڈاکٹر فیصل خان ہیں جن کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، پشاور میں ان کی ایک شاندار لیب ہے، وہاں پر کافی کٹنگ ایج جینیٹک ریسرچ بھی ہو رہی ہے. کافی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، ہم شاید آپ تک وہ پہنچا ہی نہیں سکتے. پھر یہاں ابھی کراچی میں ایک اور کمپنی اگین جو 2-3 نام ہیں وہ آپ کو وہی بتا سکتا ہوں. بایونکس کے نام سے کئی بار ہم نے ان کو بھی کور کیا ہے. ابھی حال میں انہوں نے اردن میں ایک سیٹ اپ کیا ہے جہاں پر غزہ میں جو بچے ہیں جن کے ہاتھ پیر کٹ گئے ہیں ان کے لیے پروستھیٹکس بنا رہے ہیں، اور یہ پروستھیٹکس کمپلیٹلی میڈ ان پاکستان ہے، لو کاسٹ بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں. تو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اور بھی بہت کچھ ہونا چاہیے، میسو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اگر کبھی ایسی کوئی پروجیکٹ یا ایسی کوئی ادارہ ہماری آنکھوں سے گزرا تو وی ول ڈیفینیٹلی کور اٹ تاکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ لگے. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایگری ود یو. اصغر علی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام. ذرا کھوڑ صاحب اور رسول اللہ خان صاحب، میں ای او بی آئی کی بارے میں، پینشن کے بارے میں معلوم. ای او بی آئی جی. تو آپ ہنس رہے ہوں گے کہ ہر نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے اصغر صاحب، لیکن کیا کریں اب. یہ کہہ رہے ہیں نامنل 1,500 روپے پینشن انہوں نے بڑھایا نہیں ہے، اس کا نوٹیفکیشن آج تک جاری نہیں کیا ہے انہوں نے. ماشاء اللہ. تو مہربانی کر کے ایسا میسج دیں ان کو کہ وہی نوٹیفکیشن جاری کر دیں، ہم غریبوں کا کوئی بھلا ہو جائے. پیراسیٹامول کی گولیاں کچھ زیادہ کھانے کو مل جائیں گی. یہ بھی ہے، وہ بھی زیادہ نہیں، ایک پتا اور مل جائے گا. ای او بی آئی کا تو یہ حال ہے. یہ میں انفیکٹ کل سوشل میڈیا پر میں نے یہ دیکھا اور پھر میں نے خود بھی گوگل کیا، اس وقت آپ کو بھی میں نے دکھایا تھا، یاد ہے کہ اگر آپ کل اگر آپ ای او بی آئی پاکستان کو گوگل کرتے تو جو نیچے وہ ڈسکرپشن نہیں آتی نا، وہ کسی کیا کہوں میں یہاں پہ وسعت، کیا ڈسکرپشن دیں اس کی، آپ کو یاد ہے؟ بہت ہی خوش قسم کے وہ ہیکر تھے جنہوں نے وہ ویب سائٹ ہیک کی، اور وہ ڈسکرپشن جو ہے وہ ایون انگریزی میں بھی نہیں بتانے والی. نہیں، ابھی میں نے چیک کیا، اب دوبارہ صحیح ہو گیا ہے. لیکن پینشن کا مسئلہ وہاں کا وہیں کھڑا ہے. ویب سائٹ لیکن صحیح ہو گئی ہے، اس بات کی کچھ حد تک ہمیں خوشی ہے. ریاض احمد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام جی سر. اصل میں آپ کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں. اب بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے کی تعلیم کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے، لیکن ایک چیز، اگر انسان پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو سیکورٹی نہیں فراہم ہوگی، خاص طور پہ دیکھیں کندکوٹ، کشمور، جیکب آباد اور جو یہ سارے اضلاع ہیں اندرون سندھ کے، یہاں پہ امن امان کی صورتحال بہت ہی خراب ہے. اور یہاں پہ آئے دن اغوا برائے تاوان، اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب تو ڈاکو جو ہے وہ آ کے سامنے کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے لاکھ روپے دے دیں، اور ایون وہ کافی ضعیف اور بچوں کو ایون اغوا کر کے ان کی تشدد کی وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں. بالکل. تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کب اس معاملے پہ کوئی سنجیدگی سے غور کرے گا. ایک چیز یہ تھی. دوسرا میرا ایک سوال تھا پاکستان ریلوے کے حوالے سے. میرا بہت سفر ہوتا ہے ریلوے میں، لیکن ریلوے میں جاتے وقت ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ٹرین ٹائم سے چلے گی اور ٹائم سے پہنچائے گی، تو ہمیشہ جو ہے ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا مارجن ہی رکھتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ کب ہم جو ہے وہ جو ہمارے آس پاس جو کنٹریز ہیں، خاص طور پہ انڈیا کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، ان کے آپ نظام دیکھیں ریلوے کا کتنا ترقی یافتہ ہے، کتنا اچھا ہے، تو ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ وسعت اس سوال کا آپ کو ہی جواب دینا ہوگا. جی
ریلوے کا یہ تھا کہ جب تک اس میں اشرافیہ سفر کرتی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک اے سی کا ڈبہ ہوتا تھا جو اس ملک کے سرکردہ سیاستدان ہیں، وہ لاہور سے کراچی جانا ہو یا کہیں اور جانا ہو تو ریلوے میں سفر کرتے تھے. تو اس زمانے میں ریل کا حال اتنا برا نہیں تھا، اور پھر وہ نسل بھی ریل چلا رہی تھی جس نے کلونیل ٹائم میں نوکری کا آغاز کیا تھا، اور وہی انہی ٹریڈیشنز کے تحت وہ چلا رہی تھی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسا ہر محکمہ کا حال ہوا، جہاں جہاں سے اشرافیہ نکلی، مثلا اشرافیہ سرکاری اسکولوں میں کے بچے پڑھتے تھے ہمارے زمانے میں، تو اسکولوں کا حال اچھا تھا. ایون کراچی یونیورسٹی جو ہے واحد یونیورسٹی تھی، اس زمانے میں پرائیویٹ یونیورسٹیاں نہیں تھیں، تو اس کا حال بھی بہتر تھا. لیکن جیسے جیسے انہوں نے ہاتھ کھینچا اور اپنی الگ دنیا بسائی، تو ہر چیز کو، ہر انڈیویجول کو، ہر ادارے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا. یہی کچھ ریلوے کے ساتھ بھی ہوا. اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا، ریلوے کو تو چھوڑیے، پی آئی اے نہیں چلا سکے جو کہ ایک زمانے میں پاکستان کا ایمبیسڈر کہلاتا تھا، اور جتنی لوگ اگر پاکستان کا نام نہیں سنا تھا انہوں نے پی آئی اے کا نام ضرور سنا تھا. یہ حالات تھے اس زمانے میں. اچھا، جب وہ جو کہ کیریئر تھا تو باقیوں کا کیا کریں. اچھا، اب اسی بات کو ہم ریلیٹ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی بات کے ساتھ. ریاض صاحب، کنٹکوٹ کا آپ نے ذکر کیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ کچھ دن قبل ہی کہ لوگ نکلے ہوئے ہیں قرآن ہاتھ میں کہ کوئی تو ہمارے گھر والوں کو بچائے ان ڈاکوؤں سے. یہاں پر بھی وہی ہے سچویشن. ایک تو اکثر کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ پکے کے ڈاکوؤں کو نہیں سنبھالیں گے تو کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں سنبھالا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پیٹرنیج ہوتی ہے، ایک پوری چین ہوتی ہے، پیسے آگے دیے جاتے ہیں، ایک پرسنٹیج دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ اپنی جگہ. اس وقت جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں وہ اشرافیہ نہیں ہیں، وہ ان کے بچے نہیں ہیں، وہ ان کے والدین نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں. جب ایسا کچھ ہوگا تو پھر شاید کچھ دیر تک، کچھ حد تک معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ کیا 70 کی دہائی سے آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پر وسط وقتاً فوقتاً ابھی تک تو جی 19 سینچری سے وہاں آپریشن ہو رہے ہیں. 19 سینچری سے ہو رہے ہیں. تو خیال اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر سسٹم روٹن ہے. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی 20-22 سال پہلے ایک لنک مجھے ملا کنکورٹ میں، اور میں جو وہ ہے دریائی بیٹ کا علاقہ، وہاں پہ ایک ڈاکو کے پاس گیا، کوئی ایک دن رہا وہاں. جی، میں ان کی چونکہ بدنامی ہو جائے گی اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا. انہوں نے خاصی مہمان نوازی کی. باتوں باتوں میں ایک فقرہ جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو پچھلے ہفتے آنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سائیں گھوٹکی کے فلانے جو افسر تھے وہ مہمان خصوصی تھے، ہم نے شاندار فرسٹ کلاس قسم کا مجرا کروایا. تو اس سے اندازہ لگا یا تو ہاں. اچھا، اور اس پہ ہیڈ بنی لگی ہوئی تھی ایک اپنا 5 لاکھ روپے کی، جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں کافی ہے، اس زمانے میں کافی ہے. تو اب میرے خیال ہے اس بات کے بعد بریک ہی لے سکتے ہیں، وہ سب بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. شہزاد احمد صاحب ہیں پشاور سے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ جو دہشت گردی کا فلیٹ ہے یہ میرے خیال سے قابو سے بہت زیادہ باہر ہو رہا ہے، بہت زیادہ. یہ باجوڑ میں جو ہوا ہے جی، وہ ینگ اسسٹنٹ کمشنر شہید ہو گئے، ساتھ اور 3-4 آفیشلز کے 5 لوگ. جی، اور نمبر 1 یہ. دوسرا یہ بات ہے روزانہ بری خبر سننے کو ملتی ہے، جیسے کراچی میں ہوا ہے. جی، خون سستا ہے، شاید پاکستان میں خون بہت سستا ہو گیا ہے، خاص کر یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ جو بیچارے میل نیوٹریشن کی وجہ سے مر رہے ہیں، یا مطلب خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ، مطلب جیسے ایتھوپیا میں بچے ہو گئے تھے ویسے بالکل سیم ٹو سیم ویسی سینیریو بنتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارے جو خیر سے مسلمان ملک ہے 56 ہیں، 57 جو آبادی ہے، ان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو فلسطین کے بارے میں ہی بولے. نہیں ہے. تھوڑا
نہیں ہے. آپ نے کافی اچھا پروگرام کیا نا فلسطین پہ, لیکن لیڈر میں سے کوئی شاید نہیں بول رہا. نہیں ہے. اور ایک یہ آخری بات میں زہران ممدانی ہے, یہ کیا دانش ہو جائیں گے, ملک بدر ہو جائیں گے کہ نہیں میئر بن جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بہت امریکہ میں بہت لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کو در بدر کیا جائے. دیکھیں اس وقت کہنا مشکل ہے کہ وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے, لیکن جس طرح مطلب 1% پولنگ سے جا کر 55% پولنگ پر پہنچے ہیں, بہت بڑی بات ہے, اور خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک میں. تو مطلب کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نیو یارکرز کو ان کے ایجنڈا پسند ہے. اب نومبر میں جا کے ہوگی الیکشن. اتنا مجھے پتا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ان کے مخالفین, پوری ریپبلکن پارٹی, ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ, نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ, جتنے بھی ملینئرز بلینئرز ہیں وہ سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو جو بھی اس کے خلاف آئے گا اس کے پاس کیمپین فنڈز کی تو تجوری ہے, وہ تو سب کھول کے مطلب اس کے سامنے رکھ دیں گے. اب اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو واچ. آئی مین اسی لیے ہم نے ابھی تک اس کے اوپر, مجھے پتا ہے سب نے اس کے اوپر پروگرام کیا, ہم نے ابھی تک کیا نہیں ہے کیونکہ ہم انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ جیتتا ہے تو پھر بات کریں گے. تو لیٹس سی. لیکن سگنیفیکنٹ ہے کیوں نہ وسعت. ہاں بالکل ہے. اور دیکھیں اگر ٹرمپ اس کے خلاف مسلسل بیان دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ لڑکے میں بہت دم ہے. لڑکے میں دم تو ہے پھر, کیونکہ اتنی ٹینشن نہیں ہوتی اگر نہ ہوتا. تو اینی وے دیکھتے ہیں شہزاد صاحب. باقی تو آپ نے جو باتیں کی ہیں ہم صرف شرمندہ ہی ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے بدقسمتی سے. محمد عیسیٰ ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی سر. وزرار کوڑو صاحب, وسرت اللہ خان صاحب, بہت مہربانی. عیسیٰ روشان بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی سر. یہ دو مسئلے ہیں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میری تجویز ہے کہ آپ اس پہ ایک پروگرام کریں. کوئٹہ یونیورسٹی میں زبانوں کے 3 شعبے ہیں, پشتو, بلوچی, براوی. اور اب وزیر اعلیٰ صاحب نے وائس چانسلر کے نام ایک مراسلہ لکھا ہے کہ ان تینوں شعبوں کو بند کر کے ایک ہی لینگویج سینٹر کے زیر اہتمام لایا جائے. اور جواز یہ بتایا ہے کہ یہ خسارے میں چل رہے ہیں. ابھی ہمارے ملک میں یہ رواج بھی عام چلا کہ ہم یونیورسٹی سے بھی کمانا چاہتے ہیں, جبکہ یونیورسٹی تو لوگوں کی تربیت کر کے افرادی قوت مہیا کرتی ہے معاشرے کے لیے, حکومتوں کے لیے. اور دوسری طرف کوئٹہ کی زرعی یونیورسٹی ہے جو پچھلے حکومت میں منظور ہوئی تھی, اس کا ایکٹ پاس ہوا تھا, اس کے لیے بلڈنگ بنی, ہاسٹل بنے, اور اس میں کالج کے لڑکے شفٹ ہو گئے 1987 کے پرانے بلڈنگ سے. اب اس نئے بلڈنگ کو وفاقی ادارے مسلح افواج کا ایک یونیورسٹی ہے نیوٹیک, ان کو دینا چاہتے ہیں. بچوں کو نکال کے 1200 سے زائد بچوں کو نکال کے پرانے بلڈنگ میں بھیجا جا رہا ہے, جو کسی بھی وقت حادثے کا پیشیمہ بن سکتا ہے. میرے آپ سے تجویز ہے کہ ان دونوں والے سے, خاص کر کوئٹہ کے تعلیمی صورتحال کے حوالے سے آپ ایک پروگرام کر لیں تو ملک کے لوگوں کے لیے ایک شناسائی بھی ہو جائے گی اور ایک آواز بھی اٹھائی جائے گی. مہربانی. ٹھیک ہے عیسیٰ صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں. کوئٹہ زرعی یونیورسٹی کا ذکر کیا تھا نا وسعت. یہ میں ان کا جو عیسیٰ صاحب نے جو سوال اٹھایا نا کہ پشتو, بلوچی, براوی کی جو کام ہے اس کو فضول کام قرار دے کے بند کیا جا رہا ہے. معاملہ یہاں تک نہیں ہے. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو اردو سائنس بورڈ ہے, اردو ڈکشنری بورڈ ہے اور اکیڈمی آف لیٹرز ہے, ان تینوں کو مرج کر دیا جائے تاکہ پیسے بچیں. اگر یہ خراب بھی چل رہی ہیں تو کیا یہ جو الیکٹریسٹی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جنہیں ہم ڈسکوز کہتے ہیں, کیا ان سے زیادہ خراب چل رہی ہیں؟ اسٹیل مل آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ بہترین چل رہی ہے کیا؟ وہ تو واقعی بہترین چل رہی ہے. وہ سب ایسی باتیں نہ کریں. یہ جو علم اور فضل کی باتیں ہیں, اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ اگر کوئی پروجیکٹ ہوتا سڑک کا یا بلڈنگ کا تو فیتا کٹتا, تصویریں آتی, واہ واہ ہوتی, تالیاں بجتی. یہ بڑے خاموش کام ہوتے ہیں کہ زبانوں کی ترقی اور پھر کی ترویج
इस पे वोट नहीं मिलते, इस पे लोग हार नहीं पहनाते, इस पे फीते नहीं कटवाते, इसकी कोई चीखती हुई सुर्खियां नहीं बनती, इसलिए वो कहते हैं ये फजूल काम है, पढ़ने लिखने से हमारा क्या इलाका। जरा तुम्हें शायद हैरत हो कि एक ज़माना था कि पंजाब और सिंध में तकरीबन हर दूसरा जो सरकारी कॉलेज था उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री होता था। अब कहीं जाके मालूम करो कि पूरे सूबे में कितने कॉलेजों में हिस्ट्री डिपार्टमेंट बाकी रह गए हैं, हालांकि हिस्ट्री को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज 100% चल रहे हैं। वेल हैरान नहीं हुआ लेकिन अफसोस ज़रूर हो रहा है मुझे ये सुन के। अच्छा, मोहम्मद आरिफ साहब हैं कराची से, उनके नहीं सॉरी आरिफ साहब, हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह अगर आप ट्राई करें तो आपकी कॉल मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।